अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको ये तो याद ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले हमने इन दो बहनों की वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें आपने देखा था कि इन दो बहनों ने किस तरह से हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को कबूल किया था और इस्लाम कबूल करने के बाद फिर इनको कितनी सख्तियों का सामना करना पड़ा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दो बहनों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा था। इसके बाद लोगों ने जलील करने के लिए इनके ऊपर झूठे आरोप भी लगा दिए थे कि इन दोनों ने किसी मुस्लिम लड़कों के चक्कर में आकर हिंदू धर्म छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है और अब ये उन्हीं लड़कों के साथ रह रही हैं। इसके बाद इन दोनों बहनों ने अब्दुल वारिस गिल साहब के पॉडकास्ट में आकर उन अफवाहों को एक्सपोज किया और खुलकर अपने कबूल इस्लाम के बारे में बताया कि इन दोनों ने इस्लाम पर तहकीकात करके और फिर इस्लाम से मुतासिर होकर इसको कबूल किया है, ना कि किसी के चक्कर में आकर। तो ये था इस वीडियो का खुलासा जो हमने अभी आपको बताया है। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम आपको इनकी कहानी का दूसरा पार्ट दिखाने वाले हैं, जिसमें ये अपने हिंदू चचा के बारे में बताने वाली हैं, जिन्होंने इन्हीं की तरह हिंदू धर्म छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल किया था और अपने पूरे खानदान को भी मुसलमान कर दिया था। और इसके साथ साथ ये दोनों बहनें आज की इस वीडियो में हिंदू धर्म के बारे में कुछ ऐसे अकायद बताएंगी कि शायद जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा और उसे सुनने के बाद आपके होश भी उड़ जाएंगे और आप अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह पाक ने हमें बगैर किसी मेहनत के ऐसे दीन में पैदा फरमाया कि जिसके बगैर दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये साधु संत जो अपने आप को दुनियादारी से अलग करके जंगलात में निकल जाते हैं, ये सुकून की तलाश में सारे निकलते हैं, लेकिन सुकून उनको फिर भी नहीं मिलता। यानी माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों से अलग थलग होके जी गोया के अपने तमाम हकूक व फराइज को तर्क करके जंगलात में निकल जाएंगे, तर्क दुनिया कर लें। जी तो लेकिन फिर भी सुकून मिल जाता है इसे? नहीं, सुकून फिर भी नहीं मिलता इनको। सुकून का ताल्लुक है रूह से और रूह का ताल्लुक है आसमान वाले से, लेकिन जब तक आसमान वाले को नहीं मानेंगे और उसकी नहीं मानेंगे, सुकून कहाँ से मिलना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो, अगर राहत जां और तस्कीन कल्ब हासिल करना चाहते हो, तो वो सुकून तो तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र में ही मिलेगा। और यकीनन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म और इरफान हासिल होता है, इंसान उसको याद करता है, तो फिर वो जलवत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ खलवत में ही होता है। ज़हरा फातिमा, जिस तरह हमारे यहाँ ईद होती है, फिर रमज़ान होता है, मुख्तलिफ इस तरह के मसनून अमाल जो इस्लाम हमें बताता है, वो इन दिनों में हमने करने होते हैं। आपके यहाँ मारूफ जो त्यौहार हैं, आप बताएंगे कि वो कौन से हैं, क्या होता है वहाँ पे? जी, दिवाली, लोई मनाते हैं और होली, नवरात्र और करवा चौथ और रक्षाबंधन। तो ये इस पे क्या होता है? होली पे क्या करते हैं आप लोग? रंगों के साथ खेलते हैं। तो ये हमारा मजहबी त्यौहार है और हमें बहुत हैरानगी होती है जब हम देखते हैं कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये त्यौहार मनाते हैं मुसलमान। हम हिंदुओं के ये नहीं मनाते हैं, हमारा मजहबी त्यौहार है, हालांकि हम ये मनाते नहीं हैं, तो वो मुसलमान हो के ये त्यौहार। इसका मकसद क्या होता है इसको त्यौहार को मनाने का? ये हमारी किताबों में इसकी तकीद की गई है कि रंगों के साथ खेलना अपने देवता को खुश करने के लिए। यानी ये रंगों के साथ खेलना, देवताओं को खुश करना, ये मकसद है इसका। और किताबों में इसकी जो है वो ताकीद आती है। और यहाँ पे हम मुसलमान उस त्यौहार को जो है वो जाने अनजाने में मना रहे हैं। बहरहाल ये बात काबिल अफसोस है। और दिवाली पे क्या होता है? दिए जलाते हैं। दिवाली पे दिए जलाने होते हैं। रक्षाबंधन में जो है वो बहन भाई के वो एक अहदो पैमा होता है। और नवरात्रा में ये 9 दिन के व्रत होते हैं, वो रखते हैं, यानी रोज़ों की तरह व्रत होते हैं, वो रखने होते हैं। आपके यहाँ भी ये बात है कि जब आप व्रत रखते थे तो कुछ खाना पीना नहीं होता था? नहीं, रात को जब चांद निकले तो फिर खाना पीना उसके साथ। तो करवा चौथ भी तो कुछ इसी तरह की एक रस्म थी कि वो शादीशुदा औरतें रखती हैं। अच्छा, वो शादीशुदा औरतों के लिए है। सानिया, पाकिस्तान में तकरीबन कितने हिंदू आबाद हैं? पाकिस्तान में कमोबेश 50 लाख के करीब हिंदू आबाद हैं। ज्यादा इनकी तादाद जो है वो किन इलाकों में पाई जाती है? सबसे ज्यादा तादाद सिंध में पाई जाती है और उसके बाद सियालकोट,
یہ ظفروال ظفروال نارووال ان علاقوں میں جی پائی جاتی ہے. اور ظاہر ہے پھر تھوڑی تھوڑی تعداد میں تو پھر جی پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں. جی ظاہر فاطمہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو جو ہیں مسلمانوں کی طرف سے کسی طرح کے مسائل کا سامنا ہے ان کو؟ الحمدللہ کافی عرصے سے ہم پاکستان میں ہندو کمیونٹی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی برے رویے کا سامنا ہوا ہو. الحمدللہ. لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں, ہندو ہوں عیسائی ہوں, تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ ان کے لیے مسائل ہیں. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, ہمیں تو پورے حقوق ملتے ہیں ادھر پاکستان میں. یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے جیسے ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. الحمدللہ پاکستان میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھیں جی اور آپ کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہوگی, بجائے یہ کہ ہم جو ہے وہ اسلام کے قصیدے پڑھتے رہیں, مسلمانوں کے قصیدے پڑھتے رہیں. تو لیکن جب کوئی غیر مسلم یا اقلیتیں جب اسلام کی مسلمانوں کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اوتھینٹک بات ہوتی ہے. ثانیہ, آج بھی جو پاکستان میں ہندو کمیونٹی ہے وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہی ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ دفناتے بھی ہیں؟ جی بالکل, آج بھی ہندو مت میں مردوں کو جلایا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ شمشان گھاٹ نہیں ہوتے وہاں پاکستان میں ہندو اکثریت جہاں رہتی ہے وہاں شمشان گھاٹ ہوتے ہیں اور وہاں ہی چتا کا انتم سنسکار کیا جاتا ہے. یعنی آگ لگا دی جاتی ہے. جی لیکن بائی چانس اگر کسی علاقے میں نہ ہو شمشان گھاٹ تو پھر ان کو مجبوری کے تحت دفن کرنا پڑتا ہے. جی یہ جب انتم سنسکار کیا جاتا ہے, آگ لگائی جاتی ہے چتا کو, تو اس کے بعد کیا عوامل کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بعد 2 یا 3 دن بعد اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو پھول کہتے ہیں اور ایک برتن میں ڈال کے اور اس کو اوپر سے باندھ بھی دیتے ہیں اور ایک سمندر یا دریا میں جی اور اس کو بہا دیتے ہیں. جی اس کے بعد پھر یہ تیسرے دن عمل ہوتا ہے. جی اس کے بعد 7واں 10واں اور 40واں اور پھر اس کے بعد سال برسی. زہرا فاطمہ, آپ کے خاندان کا تعلق کس ذات کے ساتھ تھا؟ آریہ سماج کے ساتھ. آریہ سماج کے ساتھ. ویسے ہندوؤں میں ذات پات کو لے کے یعنی بہت اہتمام کیا جاتا ہے, یعنی اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ ہمارے یہاں سب سے اونچی ذات برہمن کی ہے اور ان کو دیوتاؤں کی اولاد سمجھا جاتا ہے, اور سب سے نچلی ذات شودر ہے, ان کو برہمن کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے یہ سمجھا جاتا ہے. اور ان کے کوئی جان مال لوٹ لے تو ان سے کوئی یعنی جان مال عزت آبرو اگر مجروح کی جائے تو چونکہ پیدا ہی ان کی خدمت کے لیے کیے گئے ہیں. ہندوستان میں جو سب سے زیادہ یعنی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہے وہ یہ شودر ہی ہیں. چونکہ اسلام میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ذات پات کا تصور نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی یعنی کسی کالے کو گورے کے اوپر, گورے کو کالے کے اوپر, امیر کو غریب کے اوپر, غریب کو امیر, کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی فوقیت ہے تو وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا, اس کی عبادت کرنے والا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ جب غیر مسلموں کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کچھ اس طرح کی رسم و رواج نہیں ہے تو الحمدللہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس سے. الحمدللہ اسلام میں تو جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے, جب 2 لوگ شادی کے بندھن میں بنتے ہیں, نکاح ہوتا ہے, مسجد میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک ولیمہ ہے. تو دیٹس ویری سمپل. لیکن ہندو مت میں جو ہے وہ شادی بیاہ کا کیا تصور ہے؟ کبھی آپ کو دیکھنے کا, جانے کا یقیناً موقع ملا ہوگا, تو اس کے حوالے سے کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ ہمارے پہلے مذہب میں شادی اپنی نسل, اپنی ذات پات, اپنے خاندان میں کی جاتی تھی, اور مطلب کہ پنڈت سے مہرت وغیرہ نکلوایا جاتا ہے. مہرت کیا ہوتی ہے؟ جو جنم کنڈلی اور مہرت ہوتا ہے دیوتا وغیرہ سے وہ اپنے ذریعے ہی پوچھتے ہیں کہ کون سا ٹائم صحیح ہے شادی کرنے کے لیے. اچھا, مہرت جو ہوتا ہے جو وہ ڈیٹ بتاتا ہے وہ دیوتاؤں سے پوچھ کے جو بتاتے ہیں تو وہ اس کے لیے مبارک وقت ہوتا ہے. جی یہ ان کا اپنا مائنڈ ہے. جی تو پھر اگنی دیوتا ہے جن کو وہ مانتے ہیں, اور اگنی کے ارد گرد ہی وہ پھیرے لیتے ہیں دونوں میاں بیوی. وہ شپت لیتے ہیں جی شپت لیتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں گی, عورت اپنے ہسبینڈ وفادار رہوں گی, ان سے بے وفائی نہیں کروں گی. اور پہلے تو اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی عورت کو بھی جلا دیا جاتا, جس کو ستی کہتے ہیں. جی استری کو ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا. اور اب تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن اب یہ ہے کہ اس کو سفید کپڑے پہننے پڑتے ہیں اپنی شوہر کی وفات پہ, اور پھر ساری زندگی وہ اسی سفید لباس جی, اور میک اپ وغیرہ نہیں کرنا, زیورات نہیں پہننے. یعنی استری کا یا اپنے پتی کے ساتھ عہد ہے کہ میں آپ مریں گے تو میں بھی یعنی آپ کے بعد پھر شادی نہیں کروں گی. جی
اور ایسے ہی سمپل لائف گزارنی ہے. پھر یعنی پہلے جلا دیتے تھے تو وہ بیچاری مر جاتی تھی, جی, اب تو وہ جیتے جی مر جاتی, ساری زندگی زندہ رہتی ہے لیکن جو ہے وہ مردوں کی طرح ہی ہے ایک طرح سے. جی بالکل. یہ تصور بھی کر کے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہماری روح کانپ جاتی تھی کہ یہ عورت کے ساتھ کیسی سراسر ناانصافی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے برعکس اسلام میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ میاں بیوی اگر شادی کرتے ہیں تو وہ اگر طلاق لینا چاہے تو وہ طلاق بھی لے سکتے ہیں. یعنی اگر اچھے ان کے حالات نہیں ہیں تو بالکل اگر عورت طلاق لینا چاہے تو وہ طلاق لے سکتی ہیں. اگر وہ ہنسی خوشی رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں. اگر دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو عین فطرت کے مطابق ہیں اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی. ثانیہ, آپ کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے اسلام قبول کیا ہے؟ جی بالکل, میرے چاچو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا پہلے. تو پھر خاندان میں یعنی کیا معاملات کیے ان کے ساتھ؟ خاندان نے پہلے ہی وہ الگ ہو گئے تھے شادی کے تھوڑی دیر بعد ہی, پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ مسلمان ہو گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن شروع میں ہوئے تھے, انہوں نے گھر والوں نے نہیں بلایا, دادی لوگوں نے پاپا لوگوں نے ان کو نہیں بلایا, لیکن اب ملاقات ہوتی ہے, ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے. اچھا, الحمدللہ ماشاء اللہ. تو آپ کے اسلام قبول کرنے کی خبر ہے ان کو؟ نہیں, ابھی ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے اس بارے میں. ظاہرہ فاطمہ, آپ لوگوں نے ہندو مت اور اسلام کا دونوں کا الحمدللہ مطالعہ کر رکھا تھا, تو کبھی آپ لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی ہو کہ اپنے گھر والوں کو کنونس کیا ہو یا ان کو بتانے کی کوشش کی ہو کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور ہندو مت یعنی نہ صرف یہ کہ اس میں کافی خرافات ہیں, شرک پر مبنی ہے اور دیگر مسائل ہیں, تو کبھی آپ نے ان لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہو؟ جی, ایک مرتبہ کی تھی بات, مگر اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا. مگر ہم نے طے کر رکھا تھا کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملے تو ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی ضرور بسر کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ثانیہ, آپ لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول کیا, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, خاندان, اپنا آبائی دین, آبائی علاقہ, یعنی ہر چیز کو آپ نے قربان کر دیا, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی راہ میں بہت بڑی قربانیاں ہیں. تو کبھی سوچا تھا کہ اسلام کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے سکیں گے آپ لوگ؟ سچی بات ہے کہ کبھی سوچا تو نہیں تھا کہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی, لیکن اسلام جتنی بڑی نعمت ہے اس کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ پاک کے لیے, ان کے دین کے لیے اگر اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قربانی مانگتے ضرور ہیں, اللہ آزمائشوں میں, مشکلات میں ڈالتے ضرور ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. ان اللہ ہمانا, اللہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ظاہرہ فاطمہ, اسلام میں آنے کے بعد کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خوش ہوں, اطمینان ہے, قلبی روحانی سکون ہے کہ میں نے اللہ کا دین قبول کیا, اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ پاک کو پہچانا ہے, جانا ہے اور اس پر ایمان لے کر آئی ہوں. ان کی آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لے کر آئی ہوں, ان کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی ہوں, اس لیے میں اتنا خوش اور اطمینان میں ہوں. اب اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ میں نے اللہ پاک کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. الحمدللہ. جب آپ نے ہندو مت کا مطالعہ کیا, اس سے آپ بیزار ہوئیں, تو اسلام ہی کیوں؟ یعنی سیالکوٹ پٹی سائڈ پہ تو عیسائیت بھی بہت بڑا مذہب ہے, اس کو کیوں قبول نہیں کیا؟ ہندو مت اور عیسائیت کے اکثر جو عقائد ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. وہاں بھی خدا کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور یہاں بھی خدا کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے. وہاں تریمورتی ہیں اور یہاں تثلیث ہے. وہاں دیوی اور دیوتاؤں کو خدا کا بیٹا اور بیٹیاں کہا جاتا ہے, اور یہاں مسیح کا بیٹا تصور کیا جاتا ہے. جی, اس لیے اسلام کا انتخاب کیا کیونکہ اسلام ایک خدا کو ماننے کی اور اسی سے مانگنے کی تعلیم دیتا ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ظاہرہ فاطمہ, یقیناً آپ ہندو کمیونٹی سے نکل کے حلقہ بگوش اسلام ہوئی ہیں. بحیثیت ایک نو مسلم اپنی ہندو کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اپنے ہندو بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے زمین آسمان پر غور و فکر کریں. جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے دیوتا دیوتی بناتے ہیں وہ ہمیں کیا دیں گے؟ ہم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, ہم ان کے آگے کھانا رکھتے ہیں, نہ وہ خود کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, وہ ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ پاک نے سب کو عقل دی ہے, وہ اس کا استعمال کریں اور ایک دفعہ اسلام کا مطالعہ کریں. جب آپ اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو وہ اور اللہ پاک کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ حق آپ پہ واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ثانیہ, والدین کا کیا رویہ ہے؟ والدین سخت مزاج ہیں, نرم مزاج ہیں,
اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد جدائی تو ہے ہی, جی یہ ایک آزمائش اور تکلیف کا جو معاملہ ہے یہ تو ہے ہی, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب والدین کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جتنی ہمارے والدین ہمارے سے محبت کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو ہدایت دیں. ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک دن اسلام کی طرف آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے. ثانیہ, یہ کیمرے کی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کا جہاں پر پیغام پہنچائیں گی, جی وہیں یہ پیغام آپ کے والدین تک بھی پہنچے گا. جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, جی آپ اپنے والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میں اپنے پاپا کو دینا چاہتی ہوں پیغام. پاپا جی, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم گھر سے بھاگے نہیں ہیں, کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگے اور نہ ہی شادی کرنے کے لیے بھاگے ہیں. ہم اللہ پاک کے دین کے لیے بھاگے ہیں, اسلام قبول کرنے کے لیے گھر سے ہجرت کی ہے اور کسی مقصد سے نہیں کی, اور نہ ہی ہمارے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے ادھر آنے کے لیے. ہم اپنی مرضی سے گھر سے آئے ہیں, اور جس دن آپ پہ اسلام کی اہمیت واضح ہوگی, آپ کو اس بارے میں پتہ چلے گا, تو آپ کو فخر ہی ہوگا ہم پہ کہ میری بیٹیوں نے اچھا کام کیا ہے, کوئی برا کام نہیں کیا. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ پہ اسلام کی حقانیت واضح کریں اور آپ اسلام قبول کر لیں. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً اگر یہ آپ کے دل سے دعا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ والد محترم کو اسلام کی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور آپ انشاءاللہ ہمت باندھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو آپ لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی رہتی ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہوگا انشاءاللہ. ظاہرہ فاطمہ, بحیثیت ایک نو مسلم, آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اسلام بہت بڑی نعمت ہے. ہم سے پوچھیں ہم نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. اپنے رشتہ دار, والدین, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر یہ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اور اسلام قبول کیا ہے. یہ جو اسلام آپ کو مفت میں ملا ہے, اس کی قدر کیجئے اس سے پہلے کہ یہ نعمت آپ سے اللہ پاک چھین لے. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین, اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے یہاں اللہ کی نعمتوں کے لیے طلب ہوتی ہیں, یہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا بھی انہیں کو فرماتے ہیں. اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت دی ہے نا, اگر اس کی قدر و منزلت ہمارے سینوں میں نہیں رہے گی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں ہم سے واپس لے لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں بڑھا چڑھا کر دوں گا, اور اگر تم نے میری نعمتوں کا کفر کیا, اللہ نے بات کرنی پسند نہیں کی بلکہ فرمایا کہ تم میرے عذاب کے بارے میں اچھی طرح سے واقف ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو نعمت اسلام کی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں, اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا. کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے. تو دوستو, اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے, اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے.